अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के स्टार्ट में आपको दिखाया जाएगा कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, नौजवानों तैयार हो जाओ, हम लोग कोनिया की तरफ रवाना हो रहे हैं। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा कोनिया की जानिब चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि कुरलुश उस्मान सीजन में मंगोलों की एक दफ़ा फिर से एंट्री हो जाती है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था क्योंकि एक खूनखार मंगोल कमांडर जिसका नाम समागर था उसे दिखाया जाता है जो कि अपने अड्डे पर बैठा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो इधर कोई चीज़ खा रहा था। इसी दौरान उसका कमांडर उसके पास आकर बैठ जाता है तो समागर उससे पूछता है, हाँ बोलो, क्या कहने आए हो। आगे से वो कहता है, गजनान ने जो 1000 घुड़सवार भेजे हैं वो रास्ते में हैं कमांडर समागर। आगे से समागर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, घुड़सवार मुझे और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे लेकिन वो इन ज़मीनों को काफ़ी तबाह नहीं कर सकते। अपने आदमियों को तैयार करो, कोनिया का महल जल्द ही उसके हकीकी मालिक को मिलने वाला है। और इधर ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपने सिपाही से मज़ीद बातें करने लग जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी था। इसी दौरान यहाँ इसका सिपाही इसे एक ख़त देता है कि ये वालिदा सुल्ताना की तरफ से ख़त आया है जो कि तुम्हारे लिए है। समागर उसे खोलता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि काई का सरदार उस्मान कोनिया आ रहा है, उसका इस्तकबाल ऐसे करो जिसका वो हकदार है समागर आगे से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, उस्मान, और इंतहाई गुस्से में कहता है, तुम्हें मारना मेरे नसीब में है, उसे आने दो, वो अपनी मौत की तरफ ही आ रहा है। वो मजीद कहता है, मौत उसे अपने गले लगा लेगी। और ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। इसके बाद दिखाया जाता है कि वालिदा अस्मेहान सुल्ताना दस्तरख्वान के ऊपर बैठी हुई थी। इधर वो सब लोगों को देखती है और उस्मान साहब की हवेली को इंतहाई बुरी नज़र से देखती है। और इसके बाद वो मार्था से कहती है, मार्था, क्या तुम्हें लगता है कि क्या इस पुरानी हवेली को हम महल में तब्दील कर सकते हैं या नहीं। मार्था कहती है, बस आप हुक्म करें मेरी सुल्ताना। इधर मलहून और बाला को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसी दौरान एल्गिन इधर लाकर सामने खाना रखती है और यहाँ से चली जाती है। यहाँ वालिदा सुल्ताना खाने के एक नवाला भरती है और उसे ये पसंद नहीं आता। वह एकदम से सारा खाना नीचे गिरा लेती है और यहाँ एल्गिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। वालिदा सुल्ताना कहती है, ये क्या है। आगे से एल्गिन काफ़ी ज़्यादा परेशानी में घबरा जाती है। वालिदा सुल्ताना कहती है, हमाकत, तुम मेरी खिदमत ऐसे कैसे कर सकती हो। एल्गिन कहती है, मैंने क्या किया है। वालिदा सुल्ताना कहती है, बकवास बंद करो अपनी। एल्गिन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है तो वालिदा सुल्ताना कहती है, मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। इधर जहर कोताई अपनी तलवारें थाम लेता है। बाला को इधर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अस्मेहाना सुल्ताना, ये बदतमीजी है। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपने ये सब कुछ किया। आगे से अस्मेहान सुल्ताना कहती है, बदतमीजी, हाँ बदतमीजी, मैं आली सल्जूक रियासत की वालिदा सुल्ताना हूँ, आप मुझे ऐसा खाना कैसे पेश कर सकती हैं। मलून कहती है, जाहिर है आज इसका जायका अच्छा नहीं है। अस्मेहान सुल्ताना, इसकी कोई दूसरी वजाहत हो सकती थी। यहाँ सुल्ताना कहती है, खातून, मुझे लगता है कि तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोग बात किससे कर रहे हो। ये याद दिलाने के लिए आप सबको इसका हिसाब देना होगा। यहाँ बाला कहती है, हम हिसाब देते नहीं हैं बल्कि लोगों से हिसाब लेते हैं अस्मेहान सुल्ताना, इसीलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपने खाने के साथ किया वो बेइज्जती है, इसे मजीद हमारे सामने ना बढ़ाएं। इधर आयशा बाला को रोकती और कहती है, खाना इंसान ही बनाता है, इसमें कई खामियां हो सकती हैं लेकिन हम अब ऐसी किसी वजह से ये मुलाकात ख़राब नहीं करना चाहते। हाँ ना वालिदा सुल्ताना। यहाँ वालिदा सुल्ताना कहती है, आयशा खातून, आपकी इस बात पर मैं इन दोनों को माफ़ कर लेती हूँ क्योंकि आप ठीक कह रही हैं, वरना इन्हें बुरे नताइज का सामना करना पड़ता। इसके बाद वालिदा सुल्ताना बेंगे खातून से चंद बातें करती है और इधर ही वो अपने असली मकसद के ऊपर आती है कि वो बेंगे को अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आई थी। इधर वालिदा सुल्ताना बेंगे से कहती है, बेंगे खातून, अब हम बात करते हैं। और इसके बाद वो मलहून और बाला से कहती है कि आप लोग बेंगे खातून से माफ़ी मांगें जो आपने बेंगे खातून की बेटी एलचिचक के साथ किया था। ये नौजवान बेटी का मामला था लेकिन आपने परवाह नहीं की। आयशा इधर कहती है, उसने जो कुछ भी किया
اس میں اس کی مرضی بھی شامل تھی۔ اور ادھر یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں جدھر والدہ سلطانہ ملعون سلطان اور بالا خاتون دونوں کو ایک طرح سے اپنے نیچے زیر کرنے کے لیے کہتی ہے کہ آپ بینگے خاتون سے میرے سامنے یہاں ابھی اسی وقت معافی مانگیں گے۔ اور بینگے ادھر کافی زیادہ تکبر میں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھ رہی تھی۔ بالا اور ملعون کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کونیا کا محل دکھایا جاتا ہے جدھر یہاں علادین یعنی عثمان صاحب کا بیٹا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ جاتا ہے۔ یہاں درسن فقی بھی آ گئے تھے، وہ آ کر سلام کرتے ہیں۔ سپاہی وعلیکم السلام کہتا ہے تو یہاں درسن فقی کہتے ہیں ہم سلطان علاؤدین سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کمانڈر ادھر کچھ سوچ رہا تھا اور پھر ادھر ہی دکھایا جاتا ہے کہ دراصل سب سے آگے علادین تھا اور درسن فقی تھے، اس کے پیچھے سپاہی تھے اور سب سے آخر میں عثمان صاحب اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے جس طرح وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتے۔ سپاہی جو ہی قریب آتا ہے تو گھوڑے کو دیکھتا ہے کہ گھوڑے کے اوپر عالی سلجوق ریاست کی مہر لگی ہوئی تھی۔ بوران ادھر کہتا ہے ہوشیار رہنا بھائی، یہ گھوڑا مجھے سلطان علاؤدین نے تحفے میں خود دیا تھا۔ درسن فقی ادھر کہتے ہیں ہاں کمانڈر، یہ بات ذہن پر رکھ لو، حقیقت پر سوال کبھی نہ اٹھانا، اگر ایسا کیا تو تم اندھے ہو جاؤ گے۔ میں کونیا کا پہلا قاضی درسن فقی ہوں، یہ عثمان صاحب کا بیٹا علاؤدین بے ہے، اگر آپ مزاحمت کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ آگے سے کمانڈر کہتا ہے درسن فقی ہمیں معاف کر دیجئے، خوش آمدید، اندر آ جائیں۔ ادھر یہ کمانڈر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ آہستہ آہستہ محل کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں سسپینس کافی زیادہ تھا کیونکہ یہ لوگ سلطان علاؤدین سے ملنے کے لیے جا رہے تھے اور یہاں ہی منگول کمانڈر پہلے سے پہنچا ہوا تھا جو کہ عثمان کی جان لینا چاہتا تھا۔ کمانڈر ادھر کہتا ہے درسن فقی آپ قانون تو جانتے ہیں، آپ اپنے ہتھیار دینے سے پہلے نہیں آ سکتے۔ بوران ادھر کہتا ہے نہیں بھائی، سپاہیوں کو اپنی تلواروں کی ضرورت ہے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پیچھے ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، وہ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے اور وہ عام سپاہیوں کی طرح بالکل لائن کے آخر میں کھڑے ہوئے تھے۔ ادھر یہاں درسن فقی علادین کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتا ہے تو علادین کہتا ہے ہم قانون کی پاسداری کریں گے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ عثمان بھی اپنی تلواریں نکال کر سپاہی کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد سب آہستہ آہستہ اپنی تلواریں ایک سپاہی کے پاس جمع کروا لیتے ہیں۔ عثمان کی تلوار بھی جمع کروا لی جاتی ہے اور اسی طرح یہ لوگ محل کے اندر انٹری مار لیتے ہیں۔ ادھر یہ لوگ آہستہ آہستہ آگے کی طرف آ رہے تھے، عثمان سب سے آخر میں تھا۔ بوران کہتا ہے یہاں آئیں جناب، اور عثمان کو اپنے ساتھ لے کر آتے اور کہتا ہے ہم آپ کے انتظار کریں گے۔ سب لوگ ایک ساتھ چلے جاتے ہیں جبکہ عثمان گلیوں کے اندر چلا جاتا ہے اور دراصل وہ حقیقت کی جستجو میں تھا اور وہ سب کا کام ناکام بنانا چاہتا تھا۔ ادھر ہی دکھایا جاتا ہے کہ منگول سپاہی اس قلعے کے اندر راؤنڈ مار رہے تھے اور عثمان صاحب انہیں پیچھے سے آ کر دیکھ لیتے ہیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد عثمان صاحب ان کے پیچھے پیچھے آنے لگ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب در حقیقت سلطان مسعود کے کمرے میں آنا چاہتے تھے۔ عثمان صاحب سلطان مسعود کے کمرے کا دروازہ کھول لیتے ہیں اور اس کے اندر آ چکے تھے۔ عثمان صاحب یہاں دیکھتے ہیں کہ سب کچھ امن میں قائم ہے اور عثمان صاحب آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں ایک بسترا تھا، یعنی ایک بیڈ تھا۔ عثمان صاحب کے خیال میں یہاں سلطان مسعود کو ہونا چاہیے تھا اور عثمان صاحب یہاں آ کر آواز بھی مارتے ہیں سلطان حضرت لری۔ عثمان صاحب دوسری بار کہتے ہیں سلطان مسعود، اور پھر بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوتا۔ اسی دوران یہاں عثمان صاحب کی نظروں کے سامنے ہی بسترے کے اوپر سے چادر ہٹتی ہے اور عثمان حیران رہ جاتا ہے اور اندر سے ایک دم سماگر نکل آتا ہے۔ یہ کافی زیادہ روب میں نکلا تھا اور عثمان صاحب کافی زیادہ گھبرا گئے تھے، ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ سماگر کافی زیادہ غصے میں عثمان کی طرف بڑھتا ہے، اس کے سپاہی بھی ہر طرف سے نکل آتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل سماگر کا وہی جال تھا جو اس نے عثمان صاحب کے لیے بچھایا تھا۔ عثمان صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ یہ سیریز کا سب سے بیسٹ سین تھا، یہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ یہاں کافی زیادہ سسپینس بن جاتا ہے اور ہر کوئی عثمان صاحب کو ہی دیکھ رہا تھا اور عثمان صاحب کی طرف ہی تلواریں موڑی ہوئی تھی۔
تھی۔ عثمان صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ والدہ سلطانہ ادھر کہتی ہے میں یہاں آپ سب کو آپ کی حدود دکھانے کے لیے آئی ہوں، آپ کو بینگ خاتون کا حق ادا کرنا ہے، آپ لوگ یہ جان لیں۔ بالا لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں والدہ سلطانہ کہتی ہے اس نے وہی کیا جو اس کے لیے مناسب تھا اور بڑا دل رکھ کر یہاں وہ میرے ساتھ آ گئی ہے۔ یہاں بالا کافی زیادہ غصے میں تھی۔ یہاں والدہ سلطانہ کہتی ہے اب آپ بینگ خاتون سے معافی مانگیں گے۔ یہاں سب خواتین والدہ سلطانہ کی طرف غصے سے دیکھتی ہیں اور والدہ سلطانہ بھی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھ رہی تھی۔ عائشہ ادھر کہتی ہے اسمہانہ سلطانہ کہ آپ سن رہی ہیں کہ آپ کہہ کیا رہی ہیں اور آپ جانتی بھی ہیں ہم کسی کی تذلیل نہ کرتے ہیں اور نہ کی ہے۔ ہم نے جا کر شادی کے لیے لڑکی کا ہاتھ مانگا، ہم نے اہل چچے کو اغوا کیا تاکہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی نہ کرے جس سے وہ محبت نہیں کرتی۔ والدہ سلطانہ ادھر کہتی ہے ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا ہے عائشہ خاتون، آپ نے اسے اغوا کیا، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور جب آپ چاہیں اسے لا سکتے ہیں اور جب چاہیں اسے بابا کے گھر واپس بھیج سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ یہاں عائشہ بھی شرمندہ ہو جاتی ہے، وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ والدہ سلطانہ ادھر انہیں بڑا سا لیکچر دیتی ہے جدھر یہ کہتی ہے سب اب اہل چچک کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک نوجوان عورت کے مستقبل کے بارے میں بات ہے اور بچوں کا کھیل بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے دوبارہ کہنے پر مجبور مت کرنا، ابھی بینگی خاتون سے معافی مانگ لو۔ یہاں بالا کافی زیادہ غصے میں کہتی ہے ہم کسی سے معافی نہیں مانگیں گے اسمہانہ سلطانہ، آپ نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اگر آپ دوست ہیں تو کھانا کھائیں اور یہاں سے چلی جائیں، اور اگر آپ دشمن ہیں تو انصاف سے لڑیں اور اپنی تلوار نکالیں۔ اور اس کے بعد والدہ سلطانہ بالا کی یہ بات سننے کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم مجھے کہاں سے نکال رہی ہو؟ میں عالی سلجوق ریاست کی والدہ سلطانہ ہوں، تم اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اپنے قبیلے واپس جاؤ گے، یہ حویلی اب تمہاری نہیں ہے۔ بالا کو ادھر کافی زیادہ غصہ آیا ہوا تھا اور ادھر ہو جاتا ہے ہماری آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام۔ عثمان صاحب کے ساتھ اب آگے کیا ہوگا اور اس کے علاوہ کیا کچھ آگے ہونے جا رہا ہے کرلوش عثمان میں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور اگر آپ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں شروع کرنے والا ہوں، آپ کو کتابوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ہم پڑھیں گے آج کچھ دینی کتابیں، تو میں نکالتا ہوں آپ کے سامنے وہ کتابیں اور پیش کرتا ہوں۔ ہم سب سے پہلے جو کتاب پڑھیں گے اس کا نام ہے بنیادی عقائد، کیونکہ عقائد اپنے پختہ ہونے چاہیے۔ تو میں جو ہے شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ بہت ہے ہمیں ان کتاب۔ اچھا، یہاں پہ ہم لوگ پہلے قرآن پاک کے بارے میں جو ہے وہ سوال جواب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عیسائی اور یہودیوں نے ان کتابوں میں کیا صحیح قرآن شریف ملتا ہے؟ جی ہاں، قرآن شریف ہر جگہ صحیح ملتا ہے۔ کیا وہ نہیں بدلتا؟ وہ نہیں بدلتا۔ اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نگہبان اللہ عز و جل ہے اور قرآن پاک میں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ قرآن شریف کہاں ملتا ہے؟ ہر شہر اور ہر گاؤں میں، ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے اور مسلمانوں کے بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں بھی ہوتا ہے۔ تم نے کیسے جانا کہ وہ خدا کی کتاب ہے؟ جیسے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرح کوئی چیز کسی سے نہیں بن سکتی، اسی ہی
طرح، قرآن شریف کی طرح کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکتی۔ اس سے ہم نے جانا کہ وہ خدا کی کتاب ہے۔ آدمی کی ہوتی تو کوئی اور بھی ویسی بنا سکتا۔ کیا ہندو کے پاس کوئی خدا کی کتاب ہے؟ جی نہیں۔ وید کسے کہتے ہیں؟ یہ وید کیا ہے؟ پرانے زمانے کے شاعروں کی نظمیں، اسے وید کہتے ہیں۔ پرانے زمانے کے شاعروں کی نظمیں، اس کو وید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرشتے کیسے کہتے ہیں؟ اب ملائکہ کا بیان سنیں گے۔ فرشتے کیسے کہتے ہیں؟ فرشتہ اللہ عز و جل کے ایماندار اور عزت والے بندے ہیں جو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ان کے جسم نورانی ہے اور وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت اللہ عز و جل کے عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں یہ قدرت یعنی طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے اختیار کرے۔ فرشتے اللہ عز و جل کے ایماندار اور عزت والے بندے ہیں جو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہے، ان کے جسم نورانی ہے، وہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں اپنی قدرت سے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہے اختیار کرے۔ فرشتوں کے ذمہ کیا کیا کام ہے؟ وہ جداگانہ کاموں پر مقرر ہے، بعض جنت پر، بعض دوزخ پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچا، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا۔ دوزخ بہت دردناک جگہ ہے بے شک۔ بعض آدمیوں کے عمل لکھنے پر، بعض روزی پہنچانے پر، بعض پانی برسانے پر، بعض ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، بعض آدمیوں کی حفاظت پر، بعض روح قبض کرنے پر، بعض قبر میں سوال کرنے پر، بعض عذاب پر، بعض رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر، بعض انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لانے پر، وہ جداگانہ کاموں پر مقرر ہے، بعض جنت پر، بعض دوزخ پر، بعض آدمیوں پر، بعض جنت پر، بعض دوزخ پر، بعض آدمیوں کے اعمال لکھنے پر، بعض روزی دینے پر، بعض پانی برسانے پر، بعض ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، بعض آدمیوں کی حفاظت پر، بعض روح قبض کرنے پر، بعض قبر میں سوال کرنے پر، بعض عذاب کرنے پر، بعض رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر، بعض انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لانے پر۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ ان کے پاس وحی جو ہے خفیہ پیغام، وحی کا معنی یہ ہے کہ خفیہ بات کرنا، تو یہ آتی ہے۔ وہ جداگانہ کاموں پر مقرر ہے، بعض جنت پر، بعض دوزخ پر، بعض آدمیوں کے عمل لکھنے پر، بعض روزی پہنچانے پر، بعض پانی برسانے پر، بعض ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، بعض آدمیوں کی حفاظت پر، بعض روح قبض کرنے پر، بعض قبر میں سوال کرنے پر، بعض عذاب پر، بعض رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر، بعض انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی پہنچانے پر۔
یہ سب کی بعض کی ڈفٹیاں بعض کعبوں میں ہوتی ہے اور بعض کعبوں پر ہوتی ہے، تو یہ فرشتوں کی اعلیٰ ڈفٹیاں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی شان کتنی زیادہ ہے، کتنی بڑے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مخلوق بنائی ہے۔ ملائکہ کے پاس کس قدر طاقت ہوتی ہے۔ ملائکہ کو اللہ عز و جل نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے، وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جسے لاکھوں آدمی بھی مل کر نہیں کر سکتے۔ مشہور فرشتے کون سے ہیں؟ تمام فرشتوں میں سے یہ 4 فرشتے بہت مشہور اور بہت بڑی عظمت رکھتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 علیہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ تو ان میں مشہور فرشتے یہ نمبر 1 پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 پہ حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 پہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 پر ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ کیا فرشتے دیکھنے میں آتے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتے، مگر جنہیں اللہ عز و جل چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے ملاقات فرماتے ہیں، ان سے کلام ہوتا ہے۔ قبروں میں مردے بھی فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اور بھی جیسے اللہ عز و جل چاہے دیکھ سکتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک ہی فرشتہ عمر بھر اس کے عمل لکھتا ہے کیا یا کئی فرشتے لکھتے ہیں؟ نیکی اور بدی کے لکھنے والے علیحدہ ہے، اور رات کے علیحدہ اور دن کے علیحدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نام اعمال لکھنے والے ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کل کتنے فرشتے ہیں؟ بہت ہے، ہمیں ان کی تعداد معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تقدیر کا بیان۔ تقدیر کیسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، نیکی بدی، وہ سب اللہ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہر بلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے مواقف مقرر فرما دیے۔ اچھا، تقدیر کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے تو یار کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندہ جو کچھ کرتا ہے، نیکی بدی، وہ سب اللہ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے جان لیتے ہیں کہ بندہ یہ کرے گا۔ ہر بلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقرر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا اور اس کے لیے بھلائی لکھتا تو
اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا بتائے دنیا میں تقدیر کیسے کہتے ہیں؟ تو بتایا گیا دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں نیکی بدی وہ سب اللہ عز و جل کے حکم ازلی سے کہ علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا۔ وہ اللہ عز و جل کے علم ازلی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب جانتے ہیں جو کچھ ہونے والا ہے اور جو ہوگا وہ سب اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہر بلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقرر فرما دی ہے۔ ہر بلائی اور برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق فرما دی ہے۔ جیسے ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا، تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسے ہمیں کرنا پڑے گا، جیسے ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ میں برائی تھی تو زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا تھا تو اس نے زید کے ذمہ میں بھلائی ہی لکھتا۔ اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے نے اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی ہر آدمی کے ساتھ ایک ہی فرشتہ عمر بھر اس کے عمل لکھتا ہے کیا یا کئی فرشتے لکھتے ہیں؟ نیکی اور بدی کے لکھنے والے علیحدہ علیحدہ ہے اور رات کے علیحدہ اور دن کے علیحدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نام اعمال لکھنے والے ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کل کتنے فرشتے ہیں؟ بہت ہے، ہمیں ان کی تعداد معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تقدیر کا بیان۔ تقدیر کیسے کہتی ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں نیکی بدی وہ سب اللہ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہر بلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے مواقف مقرر فرما دیے۔ اچھا، تقدیر کے بارے میں آپ سے پوچھ گئے تو یہاں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندہ جو کچھ کرتا ہے نیکی بدی وہ سب اللہ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے جان لیتے ہیں کہ بندہ یہ کرے گا۔ ہر بلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقرر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا، تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا اور اس کے لیے بھلائی لکھتا تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ استغفر اللہ۔
کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ تقدیر کیسے کہتے ہیں تو بتایا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں نیکی بدی، وہ سب اللہ عز و جل کے حکم ازلی سے، کہ علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا۔ وہ اللہ عز و جل کے علم ازلی بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب جانتے ہیں جو کچھ ہونے والا ہے اور جو ہوگا، وہ سب اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہر بلائی برائی اس نے اپنے کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا تقدیر بدل جاتی ہے یا نہیں؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مبرم حقیقی، مبرم حقیقی۔ نمبر 2 معلق محض، معلق محض۔ نمبر 1 مبرم حقیقی، نمبر 2 معلق محض، نمبر 3 معلق شبہ، شبیہ، شبیہ، معلق شبیہ بھی مبرم، معلق شبیہ بھی مبرم۔ نمبر 1 مبرم حقیقی، نمبر 2 معلق بعض، نمبر 3 معلق شبیہ بھی مبرم۔ نمبر پہلی جو صورت ہے مبرم حقیقی، پہلی قسم یعنی مبرم حقیقی، وہ ہوتی ہے جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں۔ بھائی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے اذان سن لیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم اذان کا جواب دے رہے ہیں بھائی، ساتھ ساتھ یہاں پہ اذان ہو رہی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ چلے اذان ہوگی تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ برباد دعوت دعوت وسرات الغیبات محمد الوسیل والفوز وقبل محمد اللبات ودر جرب بی وابر وقوم وطیرک لا تفلح المیعاد۔ تو بھائی اذان ہوگی تو اب ابھی آگے پڑھتے ہیں۔ ہم نے بھی سوچا کہ تھوڑی سی پڑھ لے اذان، تو ہم نے بھی پڑھی ہے، تو ابھی ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں سبق، ٹھیک ہے؟
پہلی قسم یعنی مبرم حقیقی وہ ہوتی ہے جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں۔ آگے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، نمبر 1۔ دوسری قسم یعنی معلق محض وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں کسی شے پر معلق ہونا ضروری فرما دیا گیا ہو۔ پہلی قسم یعنی مبرم حقیقی وہ ہوتی ہے جو علم الہی میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی شے پر معلق نہیں۔ معلق کے معنی یہ پتہ کرتے ہیں ہم۔ اور دوسری قسم یعنی معلق محض وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں پر میں کسی شے پر معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو، یعنی ملائکہ فرشتوں کے صحیفوں پر ظاہر فرما دیا گیا ہو۔ معلق ہونا، معلق پھر یہاں سے معلق آگیا۔ پھر نمبر 3 ہے معلق شبیہ بے مبرم۔ تیسری قسم یعنی معلق شبیہ بے مبرم وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں معلق ہونا ضروری نہ فرمایا گیا۔ تیسری قسم یعنی معلق شبیہ بے مبرم وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں معلق ہونا ظاہر نہ فرمایا گیا ہو مگر علم الہی میں کسی شے پر معلق ہو۔ تیسری قسم یعنی معلق شبیہ بے مبرم وہ ہوتی ہے تیسری قسم یعنی معلق شبیہ بے مبرم وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں معلق ہونا ظاہر نہ فرمایا گیا ہو مگر علم الہی میں کسی شے پر معلق ہو۔ تو ہم ان کے بارے میں سمجھتے۔ تو بھائی یہ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ جو 3 تھی تقدیریں، ان کے بارے میں آپ کو میں ان کی تعریف سناؤں گا اور ان کے بارے میں بتاؤں گا۔